बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास। पहली खबर एक ताकतवर शख्सियत की ऑडियो लीक का मामला है, और इस ऑडियो में ऐसा क्या है इस पर हम तफसील से बात करेंगे, और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो हम आपसे जानेंगे। और फिर अमरीकी मरासले और जीएसयू से मुतल्लिक भी एक दावा किया गया, और ये दावा किसने किया और इसकी हकीकत क्या है, और इसका सियासी जो माइलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर मरीम नवाज ने कुछ दावे किए हैं। एक और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर डॉलर एक उसकी प्राइस नीचे गई, ₹1 भी कम हुई, तो हम तेल की कीमतों में कमी कर देंगे। और आज फिर हुक्मरान जैसा तर्ज खिताब था, अंदाज था, और उनके जो खिताब के अंदर एक और भी बात उन्होंने कही राय साहब, वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं और फिर सुबह की नमाज पढ़ के कौम की खिदमत करने के लिए दिन का आगाज कर देते हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राय साहब, ऑडियो लीक का ये मौसम शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और ऑडियोज आ रही हैं। अब एक ऑडियो आने के हवाले से एक दावा किया गया है, और दावा किया गया है कि इमरान खान और उनके एक करीबी साथी, उनकी इस ऑडियो का मामला है, और वो बात कर रहे हैं मरासले के हवाले से, और क्या हदायत दी गई, क्या गुफ्तगू की गई। इसमें जो दावा किया गया है उसमें ये कहा गया कि शायद इंजीनियर्ड किया गया, पैगामात इंजीनियर्ड किए गए, ये तासुर देने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसके ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन भी आ गया है। ये दावा क्या है, इसकी डिटेल्स आप हमें बताएंगे, लेकिन ये जो पीटीआई का दावा है ये मैं सुनने वालों के सामने रख दूं। कहा गया कि हजारों कॉल्स रिकॉर्ड करके, आवाजों को एडिट करके अपनी मर्जी के मतलब के फोन कॉल्स बनाना और फिर उनको अपने लिफाफों के जरिए फैलाना, यानी टोकरों के जरिए। क्या यही काम रह गया है अब? मरासला एक हकीकत जिस पर एनएससी 2 बार अपना फैसला दे चुकी कि यह पाकिस्तान में मुदाखलत थी। अवाम इन फैब्रिकेटेड ऑडियो वीडियो से बहुत आगे जा चुकी है। राय साहब, ये ताकतवर शख्सियत कौन है, इनके बारे में बताएं, और ये जो दावा किया गया है ये किस ऑडियो के हवाले से, कौन सी शख्सियत है जिसने कहां पर यह दावा किया? देखें हाशमी साहब, दावा ये किया गया है, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने जो अमेरिका से मरासला आया था, इस हवाले से गुफ्तगू की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से। अब आज़म खान के मुतल्लिक 2-3 हकायक जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत समझी जाती है सिविलियन सेटअप में, यानी सबसे ज़्यादा अख्तियारात प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होते हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको भी एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत माना जाता था, और कैप्टन सफदर ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की थी और यह मुतालबा किया था कि फवाद हसन फवाद को निकाल दिया जाए क्योंकि वो फाइलें रोक कर बैठ जाते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर की उस बात को उस वक्त रद्द कर दिया था। अच्छा, ये जो आज़म खान है ये भी इतने ताकतवर थे और इतने इनके पास अख्तियारात थे कि कोई वजीर मुशीर इनके सामने पर नहीं मार सकता था, और शहजाद अकबर के साथ इनकी बड़ी दोस्ती भी थी। उसके बाद जहांगीर तरीन ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि शहजाद अकबर ने और आज़म खान ने मिलकर मेरे खिलाफ शुगर स्कैंडल बनाया। लेकिन हाशमी साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो आज़म खान को केपी से लेके आए थे, और इमरान खान उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और खान साहब समझते हैं कि आज़म खान एक ऑनेस्ट और एक अपराइट ऑफिसर हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि आज़म खान को उनके ओहदे से वो हटवा दें, और खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की, अपनी जो कैबिनेट के अंदर उनकी लॉबी थी उस वक्त, उसके ज़रिए भी ये लॉबिंग करवाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने उस वक्त आज़म खान को हटाने से इनकार कर दिया था। अब
اعظم خان کتنے قریب تھے عمران خان صاحب کے، یہ جو میں نے 3-4 حقائق بیان کیے ان سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کا جو وقت گزرتا تھا، پرائم منسٹر آفس میں بھی گزرتا تھا، لیکن زیادہ تر جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی تھیں۔ اور اعظم خان بھی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں بھی بیٹھتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بیٹھتے تھے۔ یہ 2 الگ الگ بلڈنگز ہیں اسلام آباد میں، ایک پرائم منسٹر آفس ہے جسے آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو کہ پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو رہائش گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا، وہ صرف اپنے دفتری کام کاج پرائم منسٹر ہاؤس میں نمٹاتے تھے اور شام کو بنی گالا آ جاتے تھے، اور بنی گالا کو انہوں نے میاں نواز شریف کی طرح، شہباز شریف کی طرح اور یوسف رضا گیلانی کی طرح کوئی کیمپ آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، جیسے شہباز شریف، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی نے 5 کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے ان کیمپ آفسز کے نام پر لوٹ مار کی تھی اور کرپشن کی تھی۔ اب ہاشمی صاحب دعویٰ یہ کیا گیا ہے اعظم خان کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق کہ یہ ایک کال کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب اعظم خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ سے مراسلہ آیا ہے، یہ جو ہمارے سفیر نے بھیجا ہے، ہم نے اس پر ایک سیاسی کھیل کھیلنا ہے، یعنی اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عمران خان صاحب فون کال پر اعظم خان کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 حقائق جو ہیں وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو اعظم خان ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، عمران خان صاحب کی براہ راست اور اعظم خان کی براہ راست ایکسیس ہر وقت رہتی تھی ایک دوسرے کے لیے۔ تو خان صاحب نے ان کے ساتھ اگر کوئی کانفیڈینشیل بات کرنا ہوتی تو کیا خان صاحب کو نہیں پتا کہ یہاں پہ پرائم منسٹرز کے جو فون کالز ہیں وہ بگ ہوتی ہیں؟ کیا پرائم منسٹر کے طور پر عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، ایون بنی گالا میں بھی اب ثابت ہو گیا کہ کس طریقے سے بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی تھیں یا لگانے کی کوشش کی گئی تھی؟ تو ایک تو عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں معلوم تھی۔ دوسرا ہاشمی صاحب کہ چلیں ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں آپ کہ اس مراسلے کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کریں اور سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کریں۔ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ مان لیں۔ تو اب حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو شہباز شریف کی ہے۔ یہ جو مراسلہ ہے یہ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دیکھا ہے، ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم نے بھی دیکھا ہے، عمران خان صاحب نے یہ مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیج دیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی دیکھ لیا، جو اسد قیصر جب اسپیکر قومی اسمبلی تھے ڈپٹی اسپیکر نے بھی دیکھ لیا، اور موجودہ پارلیمنٹ کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بھی دیکھ لیا، پھر قائمہ کمیٹی اس نے بھی دیکھ لیا، جو پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی ہوتی ہے اس نے بھی یہ مراسلہ دیکھ لیا۔ تو اگر عمران خان صاحب اس مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، یعنی کتنی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور کتنا عجیب و غریب قسم کا ایلیگیشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی تھریٹ کا لفظ نہیں تھا، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں تھی، تحریک عدم اعتماد کا کوئی لفظ منشن نہیں کیا گیا تھا، تو پھر اب کس بات کا ان کو ڈر ہے، کس بات کے لیے یہ دیر کر رہے ہیں، کس بات کا خوف ہے؟ اس مراسلے کو پبلک کر دیں، عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یعنی یہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس مراسلے کے اندر تحریک عدم اعتماد کے الفاظ نہیں تھے، سازش کے الفاظ نہیں تھے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی تاثر دے رہے ہیں کہ اس قسم کے کوئی ورڈز نہیں تھے، اور عمران خان صاحب نے اس مراسلے کو استعمال کرنا چاہا سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو آپ عمران خان صاحب کے سیاسی مقاصد کو ناکام بنا دیں، شہباز شریف کل قوم سے خطاب کریں، یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطاب کریں، یا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں لہرا دیں یہ مراسلہ کہ یہ عجیب مراسلہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ دیکھ لیں اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کا لفظ تو لکھا ہی نہیں ہوا، یہ دیکھ لیں اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا ہوا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر ہاشمی صاحب اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا
عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں اس میں آپ کی پوری عسکری قیادت موجود تھی، اور عسکری قیادت نے نہ صرف یہ کہ اس خط کو کھلی مداخلت قرار دیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ اتنی کھلی مداخلت ہے کہ اس کو ناقابل قبول مداخلت قرار دیا گیا تھا۔ عسکری قیادت کی صدارت میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کے ان پٹ پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، تو اس رپورٹ کے بعد ہی عسکری قیادت نے انڈورس کیا کہ یہ ایک ناقابل قبول مداخلت ہے۔ پھر ہمارے جو سفیر تھے اسد مجید، جنہوں نے یہ سائفر بھیجا تھا، انہوں نے اس سائفر کے اندر ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ امریکی سفیر کو طلب کر کے اس سے احتجاج کیا جائے، اس کو ڈیمارچ کیا جائے۔ ہاشمی صاحب، پاکستان جیسے ملک میں امریکی سفیر کو طلب کرنا یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، یعنی پاکستان جیسے ملک میں انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ آپ امریکی سفیر کو طلب کر کے اس کو ڈیمارچ کریں، اور قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہ صرف یہاں پر یعنی پاکستان میں امریکی ناظم الامور کو ڈیمارچ کیا جائے گا بلکہ واشنگٹن میں بھی ڈیمارچ کیا جائے گا۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا حصہ تھا۔ تو اگر یہ مراسلہ محض سیاسی تھا، اس کے اندر سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سفیر تھے اور اتنے سیزنڈ ہمارے جو سفیر تھے، انہوں نے یہ کیوں ریکمینڈ کیا کہ امریکی سفیر کو بلا کر ڈیمارچ کیا جائے اس کو، اور اس کو طلب کیا جائے، احتجاج کیا جائے؟ آپ اس سے سنگینی کا اندازہ لگا لیں، کیونکہ ظاہر اسد مجید کو بھی پتا تھا کہ امریکی سفیر کو طلب کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں امریکی سفیر کو احتجاج کے لیے طلب کرنا۔ دوسرا، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی، اس نے جب ناقابل قبول مداخلت قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مراسلہ سیاسی نہیں تھا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے جسٹس ثاقب نثار کی مختلف جو آڈیوز تھیں، جو مریم نواز نے اپنی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، تو اس میں سے کس طرح سے مختلف آڈیوز کے ٹکڑے جوڑے گئے اور پھر ایک اور ڈیوائس پہ ان کو ریکارڈ کروایا گیا، پھر ایک اس کا جعلی قسم کا فورینزک آڈٹ کروایا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ ایک اصلی آڈیو ہے، لیکن 2 دن کے اندر اس آڈیو کا پول کھل گیا تھا۔ تو لاجیکلی آپ دیکھیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ اگر یہ محض اس خط کو خان صاحب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کون روک رہا ہے؟ اب تو خان صاحب کی حکومت نہیں ہے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ پبلک کریں۔ خان صاحب نے تو چیف جسٹس کو خط لکھا، پھر صدر پاکستان کو خط لکھا، صدر پاکستان نے افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر چیف جسٹس کو خط لکھا، لیکن پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی یہ امپورٹڈ حکومت، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے دیگر تمام ادارے جو ہیں، وہ اس خط کے متعلق تحقیقات کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک شخص ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی لیڈر ہے عمران خان، جو کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ اگر یہ محض ایک سیاسی بہانہ ہوتا، یعنی اس خط کے اندر کچھ نہ ہوتا، تو کیا عمران خان صاحب اپنی پوری سیاست کو داؤ پہ لگاتے، اپنا پورا سیاسی کریئر تباہ کر دیتے، کہتے کہ جس کی تحقیقات کروائیں تاکہ وہ خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں؟ تو جو شخص سچا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تحقیقات کر کے پبلک بے شک کر دیں اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، کیا یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے پاکستان کو۔ جب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اور کس قسم کی سازش ہوتی ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، بہت آسان حل ہے، اس کو پبلک کریں اور عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ دوسری بات ہاشمی صاحب، کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر جو لوگوں کا یقین ہے، جو لوگوں کا اعتماد ہے، وہ سب نے دیکھ لیا پچھلے 2.25 مہینے میں کہ خان صاحب کی جو 3.5 سال کی حکومت تھی، اس میں خان صاحب کو کچھ سخت قسم کے اقدامات کرنے پڑے معاشی اصلاحات لانے کے لیے، جن کے نتائج جب آنا شروع ہوئے اور بڑے زبردست نتائج آنا شروع ہوئے، جس میں عوام کو ریلیف بھی ملنا شروع ہوا، تو اس وقت ان کی حکومت گرا دی گئی۔ لیکن 3.5 سال میں خان صاحب کو
سخت قسم کے معاشی فیصلے کرنے پڑے، اور جب آپ سخت معاشی فیصلے کرتے ہیں تو عوام ظاہر ہے کہ تھوڑی سی آپ سے متنفر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب عمران خان صاحب کی حکومت گری ہے، اب تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں ابھی تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آڈیوز ویڈیوز سے بات آگے نکل گئی ہے۔ آپ نے ریحام خان صاحبہ سے کتاب لکھوا دی تھی عمران خان کے خلاف، کیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق پڑا؟ اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب کی آڈیوز مبینہ آپ نے لیک کروا دی، کوئی فرق پڑا عمران خان صاحب کے کسی جلسے میں؟ ان کی جو لوگوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے، لوگوں کی اٹینڈنس ہر جلسے میں بڑھتی گئی، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں ایک اور تاریخی جلسہ ہو گیا۔ جو اس سے پہلے آپ نے فرح خان کو نشانہ بنایا، اور اصل میں نشانہ تو ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ خان صاحب ہیں، توشہ خانہ کا جو آپ نے شوشہ چھوڑا، کیا کوئی 1% بھی فرق پڑا ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پر؟ تو اب بات آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ اور دوسرا ہاشمی صاحب، لوگوں کا مسئلہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز نہیں ہے، لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے روزی روٹی جو اس امپورٹڈ حکومت نے چھین لی ہے عوام سے، جو انہوں نے پیٹرول کو 250 روپے فی لیٹر پر لے گئے ہیں، جو اس امپورٹڈ حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، جو لوگ یہاں پر 2 وقت کی چھوڑ کر 1 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگوں کے اصل مسائل یہ ہیں۔ تو یہ آڈیوز ویڈیوز اس طرح کی جعلی لا کر، ایڈیٹڈ آڈیوز ویڈیوز لا کر لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہاشمی صاحب اب بڑے باشعور ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں، الٹا وہ ان کے اوپر ایک اس طرح کا اثر آتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، جب یہ کوئی اس قسم کا ٹویٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں لوگوں کا ریئیکشن کس قسم کا آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آڈیوز اور ویڈیوز میں الجھا دیں۔ ان آڈیوز اور ویڈیوز سے آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ کو عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو 2 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ ایک تو عدالتوں میں جا کر جو آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور جو شواہد ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں، ثابت کریں کہ آپ عمران خان کی طرح صادق اور امین ہیں۔ دوسرا، عمران خان نے جو 26 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تو جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا، آپ اس طرح سے ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ اور یہ جو آپ موروثی سیاست غلام ابن غلام بنا کر پاکستانیوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس موروثی سیاست کو ختم کریں، تو تب کہیں جا کر آپ عمران خان صاحب کے جو ان کی سیاست کا لیول ہے اس تک پہنچنے کا صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہاشمی صاحب پتہ نہیں ان کا کون چلاتا ہے میڈیا سیل جو ان کو اس قسم کے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ ان کے اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں یہ آڈیوز ویڈیوز کے یہ بیک فائر کر جاتے ہیں اور خان صاحب مزید مضبوطی کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ راج صاحب، امریکی مراسلے کے حوالے سے اور جی ایس یو کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، یہ کہتے کیا ہیں؟ اور پھر میں اس سے جڑا ہوا ایک سوال جو فواد چودھری صاحب نے بھی اٹھایا، اور پھر جو ہمارا سوال ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی رہنما کی ملاقات اور امریکی حکومت سے معافی کے شواہد آ چکے، عمران خان کی ہوا نکل گئی، ان کی جانب سے اب ڈونلڈ لو سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی، پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے اب امریکہ کے پیر پکڑ رہا ہے، اور عمران خان نے امریکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ امریکہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا ہے۔ اور یہ بات اور یہ دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے۔ اچھا، ڈونلڈ لو صاحب کی معافی کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب عادتاً جھوٹے ہیں، اپنی گفتگو سے کنفیوژن پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور خواجہ آصف کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے اور بھی اس حوالے سے گفتگو کی۔ لیکن رائے صاحب، سب سے امپورٹنٹ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ امریکی ایجنڈے کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے قومی مفاد پر اپنے بیانیے کی بنیاد رکھی۔ امریکہ
समेत बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी को मकसद हयात बनाना शरीफों के दरबारियों की पहचान है। गैरत से अजनबी ग्रोह अफवाह साजी के जरिए अपनी खाक आलूदा इज्जत बहाल नहीं कर सकता। और ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में दावा किया कि हमने डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माफ़ी से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पीटीआई रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद आ चुके, ये दावा किया गया था। अच्छा, राय साहब, सवाल ये है कि ये जो शख्सियत मिली जिसकी बुनियाद के ऊपर एक बयानिया घड़ा जा रहा है, नून लीग करती क्या राय साहब? पहले खबर को लगवाया जाता है और फिर उसके बाद इनके मिनिस्टर्स वन बाय वन आकर उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा जो है वो करते हैं, और यही कुछ हुआ ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद। और उससे पहले भी हम खबर देख रहे थे जो लगवाई गई कि एक कोई शख्सियत है जो अमेरिका में मिली और फिर उन्होंने दावा किया। अब मसला ये राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या जरूरत पड़ी कि वो डोनाल्ड लू के पास जाएंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो जाकर एक शख्स से सवाल करें और उससे माफी मांगे? और इस माफी का क्या असर होगा जब हम अपनी जो कौमी सलामती की बात करते हैं, कौमी वकार की बात करते हैं, तो उसमें कहीं पे गुंजाइश रह जाती है ख्वाजा आसिफ के ऐसे बयान की जिन्होंने अपनी फौज के बारे में उल्टी सीधी बातें कही, झूठ बोला, और आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस किस्म के इल्जामात जो है वो लगा रही है। देखें हाशमी साहब, एक लम्हे के लिए अगर ख्वाजा आसिफ की इस बात को मान लिया जाए, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, अगरचे ये झूठी खबर है जिसको हम साबित करते हैं कि झूठी खबर कैसे है, लेकिन एक लम्हे के लिए इसको दुरुस्त मान लिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान साहब के बयानिए को इंडोर्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू से जाकर तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांग ली कि आपने हमारी हुकूमत गिराई थी और हमें माफ़ कर दें, अगली मरतबा आपने हमारी हुकूमत नहीं गिरानी, हमारे साथ ताल्लुकात ठीक कर लें। और साथ वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अब हवा निकल गई है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के बयानिए को ख्वाजा आसिफ इनडायरेक्टली इंडोर्स कर रहे हैं कि जिन्होंने हुकूमत गिराई इमरान खान साहब की, अब तहरीक इंसाफ ने उन्हीं कुव्वतों से माफ़ी मांग ली है, अगर ख्वाजा आसिफ के इस बयान को सच मान लिया जाए। लेकिन यह बयान उनका सच नहीं है। परेड ग्राउंड का जो जलसा है हाशमी साहब, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ ने इस खौफ से नहीं देखा कि उनको कोई गश ना पड़ जाए कि किस किस्म का क्राउड जो है वो परेड ग्राउंड में इकट्ठा था, कितना ज्यादा क्राउड था, कितना पुरजोश क्राउड था, किस किस्म के नारे लगा रहा था, और इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने क्या तकरीर की, और फिर जिस मामले पर ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने माफी मांग ली, कितनी मर्तबा इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में अमरीकी साजिश का जिक्र किया, परेड ग्राउंड के जलसे में कितनी मर्तबा साजिश का भी जिक्र किया। और हाशमी साहब, अमेरिका को ऑफेंड करने वाला जो इंटरव्यू था, एब्सोल्युटली नॉट, उसके क्लिप भी चलाए गए। जो जलसा हुआ है परेड ग्राउंड में, उसमें अमेरिका को ऑफेंड करने वाला एब्सोल्युटली नॉट वाला जो खान साहब का इंटरव्यू था, उसके क्लिप भी चलाए गए। तो अगर तहरीक इंसाफ ने को माफी मांगी होती है अमेरिका से, डोनाल्ड लू से, या इमरान खान साहब ने कोई पैगाम दिया होता, तो क्या इमरान खान साहब अपना जो ताज़ा तरीन खिताब है, जो उनका आखिरी खिताब हुआ है, उसमें वो अमरीकी साजिश का जिक्र करते? वो तो अमरीकी साजिश का जिक्र ही गोल कर देते। क्या वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो एक क्लिप था वो चलाया जाता? क्या इमरान खान साहब ये बात करते कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकियों को कहा कि मुझे मेरी फौज से बचा लो? ये भी अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा ना खान साहब ने। क्या खान साहब इस बात का जिक्र करते कि हमारे जो मुनरिफ अरकान थे वो अमरीकी सफारत खानों में जाकर मिलते रहे? तो अगर खान साहब कोई अपने मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहे होते, तो फिर खान साहब परेड ग्राउंड जलसे में इन तमाम नुकात का जिक्र दोबारा क्यों करते? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बिल्कुल एक झूठी कहानी है, एक झूठ। आप ये समझ लें कि ये एक झूठ की फैक्ट्री है जो इन्होंने खोली हुई है, और उसमें इनको समझ नहीं आ रहा कि हर रोज हम किस किस्म का झूठ घड़ें कि इमरान खान साहब के बयानिए के ऊपर किसी तरीके से हम चोट लगाएं, और ये जो लोगों की एक वालिहाना मोहब्बत जो कि अब एक लीडर से वालिहाना अकीदत में बदलती जा रही है, इस वालिहाना मोहब्बत को हम कैसे कम करें कि हम हर किस्म का घटिया हथकंडा इस्तेमाल कर चुके हैं, हर किस्म का घटिया हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ इमरान खान की बात पर एतमाद करते हैं, इमरान खान को सुनना चाहते हैं,
عمران خان کو سچا مانتے ہیں, عمران خان کو صادق امین مانتے ہیں, عمران خان کے متعلق ہی یہ یقین کرتے ہیں کہ اس ملک کو آگے صرف عمران خان لے کر جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں تکلیف ہے, ورنہ ہاشمی صاحب اس بات کی کوئی منطق نہیں بنتی کہ ایک طرف تحریک انصاف ہر روز جلسوں میں ڈونلڈ لو کے متعلق بات کر رہی ہو, امریکی سازش کے متعلق بات کر رہی ہو, اور دوسری جانب یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ اپنے کوئی معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائے صاحب, ایک کارنر میٹنگ سے مریم نواز نے خطاب کیا اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ گفتگو ایسے کر رہی تھی جس طرح یہ پاکستان ان کا ہے اور وہ اس پاکستان کی حکمران ہے, وزیر اعظم ہے. انہوں نے کیا کہا, اور وہ جو آپ اکثر باتیں کرتے ہیں نا کہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ٹویٹر کے ذریعے کہ آپ خواجہ سعد رفیق سے رابطہ کریں, مفتاح اسماعیل سے رابطہ کریں, اور میں کہوں گی اور کس علاقے میں بجلی, وہی فیل آج ہمیں نظر آئی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ یونین کونسل کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ شاید ان سے اچھا پرفارم کریں اگر تقریر کریں. انہوں نے کیا کہا, وہ کہتی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں $1 کی بھی کمی ہوئی تو شہباز شریف اسی دن پیٹرول سستا کر دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو چلانے والی کیا مریم نواز ہے؟ سوال نمبر 1. پھر وہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم پیٹرول کی قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے. عوام کی تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے ہم اپنی جان لڑا دیں گے. ملک سے باہر بیٹھ کے رائے صاحب جان جو لڑائی جا رہی ہے. اور یہاں پر کیمبرج میں جو گریجویشن سیریمنی ہوئی, نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ایک نمود و نمائش نظر آئی جس کا تذکرہ مریم نواز کی باتوں میں بھی نظر آتا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ لاہور میں ضمنی الیکشن کے حلقے میں PP 158 میں جب انہوں نے خطاب کیا, اچھا اب یہ 17 جولائی کو پنجاب عمران خان کی سیاست کا صفایا کر دے گا, یہ دعویٰ کیا گیا ہے. کرسی کیا گئی, ذہنی توازن بھی ہل گیا. 70 سال میں پہلا سیاستدان دیکھا جو نیوٹرلز کو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ. یہ پہلا آدمی ہے جس کو نیوٹرلز نے انگلی پکڑ کر چلایا, اور باتیں انہوں نے اور بھی کی ہیں, ریلیف پیکج کی بات بھی ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات, انٹرسٹنگ بات کہنی چاہیے, امپورٹنٹ تو نہیں, شہباز اسپیڈ کی پرسنل سیکریٹری کا کام کیا مریم نواز نے, اور جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھ کے فجر کی, وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں. رائے صاحب, یہ جو سوالات میں نے تہجد کے بعد اٹھتے ہیں, سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو. پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دو. تو یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں شہباز شریف, جو انہوں نے پچھلے 2.25 مہینے میں کی ہے. دوسرا, ہاشمی صاحب جو بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لے کر آ جائیں, عمران خان صاحب نیوٹرلز کو یہ نہیں کہہ رہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت ایک سازش کے ذریعے گری ہے, اب ملک میں انتشار ہے, ملک میں تقسیم ہے. اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے, ملک کے اندر جتنی سین وائسز ہیں, جتنے آزاد تجزیہ کار ہیں, وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شدید ترین انتشار کا شکار ہے. اور فوج کو خود بھی یہ احساس یقیناً ہوگا, کیونکہ جو آپ کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں جیسے جنرل لودھی, انہوں نے کہا کہ جتنی کڑواہٹ اداروں کے لیے اس وقت ہے اور جتنا انتشار عوام میں اس وقت ہے, اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. تو خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن کروائیں, لیکن مریم نواز اینڈ کمپنی, شہباز شریف اینڈ کمپنی, میاں نواز شریف اینڈ کمپنی تو ہر موقع پر نیوٹرل سے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے, فوجی قیادت سے ہر موقع پر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں. کیا محمد زبیر کو انہوں نے نہیں بھیجا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس, اور اس وقت کے DG ISI جنرل فیض حمید کے پاس, جس کے متعلق خود DG ISPR جنرل بابر افتخار نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ لوگ ڈیل لینے کے لیے آئے تھے, لیکن ہماری جو فوجی قیادت ہے انہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے متعلق ڈیل دینے سے انکار کر دیا تھا. تو کیا یہ اس وقت ڈیل لینے نہیں گئے تھے؟ اس کے بعد شہباز شریف ابھی کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں. اور پھر ہاشمی صاحب ایک کویسچن جو کیا گیا مریم نواز سے, اور اس کی ویڈیو اب دوبارہ سے وائرل ہے, کہ اس میں پوچھا یہ گیا تھا مریم نواز سے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر جو میاں نواز شریف نے سنگین ترین الزامات لگائے تھے, اور آپ نے بھی جو الزامات لگائے تھے جب آپ نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر چل رہے تھے, تو کیا اب بھی آپ کا موقف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق وہی ہے؟ تو ان میں اگر کوئی ذرا سی بھی جرت ہوتی, یا کوئی سیاسی طور پر ان کی کوئی سٹینڈنگ ہوتی, کوئی اخلاقی جرت ہوتی, تو کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتی کہ جی ہاں وہ ہمارا موقف تھا, وہ موقف اب بھی قائم ہے.
تو آگے سے کہتی ہیں مسکراتے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ، ان کے چہرے کے آپ ایکسپریشن دیکھیں کہ وہ آگے سے کہتی ہیں نیکسٹ کویسچن، اور مسکرا کر یہ تاثر بھی دیتی ہیں، ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ ایکسپریشن یہ تاثر دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے صحیح جا کے بوٹ چمکائے ہیں، صحیح چیری بلاسم جو ہیں وہ شہباز شریف نے جا کر اپنے ہماری جو فوج ہے اس کے بوٹ چمکائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے ہاشمی صاحب، جنرل جیلانی نے یہ جو پورا شریف خاندان ہے ان کی سیاسی پرورش کی تھی، سب کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں یہ کس طریقے سے اقتدار میں آتے رہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اب سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کس طرح سے جو چور دروازے سے رابطے کرتے رہے ان کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں۔ تو مریم نواز جو ہیں یہ اصل میں جب بھی اس طرح کی کوئی تقریریں کرتی ہیں، جس جگہ پہ بھی یہ اپیئر ہوتی ہیں، تو شہباز شریف کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حمزہ شہباز کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل تو بڑا کڑتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز سے اصل میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ہضم نہیں ہو رہی، وہ بڑی ڈیسپریٹ ہیں، خود کو زبردستی سکرین کے اندر، یا ایک تصویر کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس تصویر کے اندر آپ کو شامل نہ کیا جائے اور آپ زبردستی اس تصویر کے اندر گھسنے کی کوشش کریں، تو اس طرح سے وہ اس تصویر کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو تو اس پر بڑا خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم مریم نواز کی یہ جو اپیرنس ہوتی ہے اس سے شہباز شریف کو تو دل میں بڑا درد ہوتا ہے، حمزہ شہباز تو چلیں اس سے زچ ہوتے ہیں، ان کو تو اذیت ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف کو ایک اذیت تو خان صاحب اپنے بیانیے کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو ایک اپنا حق سچ کا بیانیہ لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، شہباز شریف کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ آج بھی ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو 1100 ارب روپے انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے جو ایک طرح سے کھائے ہیں، یعنی اب تو وہ 1100 ارب روپے ریکور نہیں ہو سکتے، تو اس کی وجہ سے یہ ملک فساد کی جانب جا رہا ہے اور سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں، اور انڈائریکٹلی نیوٹرلز کو انہوں نے کہا ہے کہ ان حالات کا آپ ادراک کریں اور اگلے الیکشن کے لیے راہ بھی ہموار کریں۔ تو مریم نواز جتنی مرتبہ اپیئر ہوں گی اسکرین کے اوپر، پریس کانفرنس کریں گی، ٹویٹس کریں گی، عوامی رد عمل مریم نواز کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف بڑھتا جائے گا اور تحریک انصاف کا اس سے فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔